अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुतबा जुमा मस्जिद नबवी डॉक्टर अब्दुल्ला बुआईजान हाफिज़हुल्लाह ताला। मौजू शाबान रमज़ान की तैयारी का महीना बेतारीख 4 शाबान 1439 20 अप्रैल 2018। तर्जुमा शफकत रहमान हाफिज़हुल्लाह ताला। आवाज हाफिज जुनैद। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने शबो रोज को एक दूसरे के पीछे इसलिए बनाया जो नसीहत हासिल करना चाहता है या शुक्रगुजार बनना चाहता है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। उसने सूरज को रोशन और चांद को चमकदार बनाया। मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह ताला ने आपको दीनों हिदायत देकर खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। नीज अल्लाह के हुक्म से उसी की जानिब दावत देने वाला रोशन चिराग बनाया। अल्लाह ताला आप पर, आपकी आल और सहाबा किराम पर रोज़े क़यामत तक ढेरों सलामती और रहमत नाजिल फरमाए। हम्दो सलाह के बाद सच्चा तरीन कलाम अल्लाह की किताब है और बेहतरीन रहनुमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। बदतरीन उमूर नत नए काम हैं और दीन में हर नया काम बिदत है और हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही आग में ले जाने वाली है। अल्लाह के बंदो, मैं आप सब और अपने आप को तक़वा इलाही की नसीहत करता हूँ। अव्वलीन व आखिरीन सब के लिए अल्लाह ताला का यही ताकीदी फरमान है। फरमान बारी ताला है, और हमने तुमसे पहले इन लोगों को भी ताकीदी नसीहत की जिन्हें किताब दी गई कि तुम तक़वा इलाही इख्तियार करो। सूरह निसा आयत 131। मुस्लिम अक़वाम, अल्लाह ताला की रहमतें तलाश करो, अल्लाह से खैर व भलाई की बहारें मांगो। कुछ औकात फजीलत वाले भी हैं, इनका खुसूसी ख्याल करो। ये औकात करीब आ गए हैं, इनका इस्तिकबाल करो और इन्हें गनीमत समझो। ये रहमत भरे लम्हात आंख झपकने की तरह तेजी से गुजर जाते हैं। इन लम्हात को जाया कर देने वाले की जिंदगी पर अफसोस और इन्हें हासिल करके इनकी कदर करने वाला सादतमंद है। फरमाने बारी ताला है, और इसी ने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया इस शख्स की नसीहत के लिए जो नसीहत हासिल करने या शुक्रगुजारी करने का इरादा रखता हो। सूरतुल फुरकान आयत 62। रजब गुजर गया, तुमने इसमें क्या नेकी कमाई, और ये बाबरकत माह शाबान शुरू हो गया है। अपने औकात को रजब की हुर्मत से लाइल्मी में गुजारने वाले बेदार हो और अपनी तबाही से खबरदार हो। तुम अन करीब लज्जतों को जबरन छोड़कर चले जाओगे और मौत तुमसे जबरदस्ती तुम्हारा घर खाली करवा लेगी। तुमसे जितना भी हो सके सच्ची तौबा के जरिए अपनी गलतियों का मदावा कर लो और अपनी तवज्जो मरकूज कर दो जहन्नम से आजादी के मुतालबे पर, क्योंकि बेहतरीन खताकार वही है जो अपनी कोताहियों का मदावा कर ले। अल्लाह के बंदो, माह शाबान शुरू हो चुका है। ये भी नेकियों की बहार और फजीलत वाला महीना है। इस माह में भी रहमतों की जुस्तजू जारी रहती है। इस महीने में आमाल और नेकियां अल्लाह ताला की जानिब भेजी जाती हैं। चुनांचे उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको इतने रोजे किसी और महीने में रखते हुए नहीं देखता जितने आप माह शाबान में रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रजब और रमजान के दरमियान ऐसा महीना है जिससे लोग गाफिल रहते हैं। इस माह में आमाल रब्बुल आलमीन की जानिब भेजे जाते हैं और मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरे अमल भेजे जाएं तो मैं रोजे की हालत में हूँ। इसी तरह सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नफल रोजे रखते कि हम समझते अब रोजे नहीं छोड़ेंगे। फिर आप इतने दिन तक रोजे न रखते कि हम समझते कि अब नफल रोजे नहीं रखेंगे। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान के अलावा किसी पूरे महीने के रोजे रखते हुए नहीं देखा और ना ही मैंने उन्हें शाबान से ज्यादा किसी और महीने में रोजे रखते हुए देखा है। अल्लाह के बंदो, शाबान इस्तक़बाल रमजान की तैयारी का महीना है और अमली मैदान है, क्योंकि इंसान को किसी भी काम में अमली मश्क, तदरीज और तमहीद की जरूरत होती है। जैसे बुलंदी और ऊंचाई पर जाने के लिए सीढ़ी और मुआविन वसाइल की जरूरत होती है, तो मुमकिन है कि तदरीजी इक़दामात न करने के बायस नफ्स बेकाबू हो जाए, जिस्म कमजोर हो जाए और इंसान इबादत में सुस्ती का शिकार हो जाए। इस तरह इंसान इबादत की लज्जत से महरूम हो जाएगा और इबादत की वजह से पेश आने वाली तंगी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और ऐसा भी मुमकिन है कि तसलसल के साथ इबादत न कर पाए और इस तरह वो बहुत ज्यादा खैर व भलाई से महरूम हो जाए।
چونکہ شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے آتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان کی کچھ عادات شعبان میں بھی کرے۔ چنانچہ شعبان میں روزے رکھنے کا مقام و مرتبہ وہی ہے جو فرض نمازوں کے ساتھ سنت مؤکدہ کا ہے۔ اسی طرح شعبان میں روزے رکھنے سے رمضان کے روزے رکھنے کی تربیت ملے گی، جو کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک ہے۔ روزہ افضل ترین عبادات اور نیکیوں میں شامل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو بےہودہ گفتگو مت کرے، نہ ہی شور مچائے۔ اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو اسے کہہ دے میرا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی روزہ افطار کرتے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ مسلم اقوام خیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے شخص کا اجر ضائع نہیں کرتا جو اچھے انداز میں عمل کرے۔ نیکیوں کے لیے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے۔ اسی طرح مختلف اوقات کے اعتبار سے عبادات کی اقسام بھی الگ الگ ہیں۔ البتہ ماہ شعبان میں کوئی ایسی عبادت نہیں جس کا تعلق خاص شعبان سے ہو، لیکن اس مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کی جانب بھیجے جاتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے روزے دلچسپی سے رکھتے تھے۔ مسلم اقوام غفلت بہت بری بیماری ہے، یہ اللہ کی ناراضی اور وبال ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کا اپنے رب سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اور گناہ کی وجہ سے انسان کو تعلق ٹوٹنے کا احساس تک نہیں ہوتا، بلکہ اپنے گناہ سے باز بھی نہیں آتا، پھر گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی نہیں کرتا، نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا اور گناہ کو گناہ نہیں کہتا۔ اس کی وجہ سے خیر و بھلائی والے لمحات اور اوقات گزر جاتے ہیں، لیکن وہ خواب غفلت میں محو رہتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھتا تو ہے لیکن عبرت حاصل نہیں کرتا، اسے نصیحت تو کی جاتی ہے لیکن باز نہیں آتا، اسے یاد دہانی کروائی جاتی ہے لیکن وہ یاد نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان میں روزے رکھنے کی ترغیب دلائی کہ بہت سے لوگ اس مہینے میں غافل رہتے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں۔ اپنی خیر خواہی چاہنے والے امیدوں کو کم کر، غفلت سے بیدار ہو کر موت آنے سے پہلے حساب کی تیاری کر، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہی مطمئن رکھیے جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں، نہ ہی آپ ایسے شخص کی باتیں مانیے جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ سورۃ الکہف آیت 28۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جیسی اس کی شان کے لائق ہوں۔ درود و سلام ہو چنیدہ رسول اور نبی پر، آپ کی آل، صحابہ کرام، ولیوں اور پیروکاروں پر۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اسے لمبی عمر صرف اسی لیے عطا کی کہ وہ اللہ کی بندگی کے لیے خوب محنت کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت 56۔ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کو دیگر وقتوں پر فضیلت دی ہے اور پھر ان اوقات میں خیر و برکت کے دریا بہا دیے ہیں، پھر ان اوقات کے لیے کچھ احکامات، وظائف اور نیکیاں مقرر فرما دی، نیز لوگوں کو اس چیز کی اجازت دی کہ وہ ان لمحات میں خیر و بھلائی تلاش کریں۔ تم ساری زندگی اور سارا سال خیر و بھلائی تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جستجو میں لگے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے رحمت سے نواز دیتا ہے۔ امت توحید، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، اسی لیے شیطان خیر و برکت والے مہینے میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ انہیں راہ ہدایت سے ہٹا دے، انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے قریب بھی نہ جانے دے۔ شیطان انہیں اللہ کی بندگی سے روکتا ہے اور انہیں بہت سی خیر بھلائی سے محروم کر دیتا ہے۔ شیطان کچھ لوگوں کو شبہات کے ذریعے گمراہ کرتا ہے تو کچھ کو شہوت کے ذریعے، جبکہ کچھ لوگوں کو بدعات اور نت نئے طریقوں سے
طریقوں میں ملوث کر کے فتنے میں ڈبو دیتا ہے، اور اسی طرح خیر و برکت کا موسم بدعات اور شبہات کی نظر ہو جاتا ہے۔ مسلم اقوام: بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر پر یہ امید رکھتا ہو۔ سورۃ الاحزاب آیت 21۔ کوئی بھی کام جس کے بارے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں تو وہ مردود ہے، اس لیے سنتوں پر عمل پیرا ہو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے بندو، اگر کسی کے گزشتہ رمضان کے روزے رہتے ہیں تو وہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ان کی قضا دے دے، کیونکہ اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ ایسے مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قضا دینے میں تاخیر مت کیا کرے، نیکیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، نیکی کرنے میں تاخیر مت کریں اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی جانب دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ سورہ آل عمران آیت 133۔ مسلم اقوام: بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانب افضل ترین کتاب نازل فرمائی، تمہاری جانب اپنا افضل ترین رسول مبعوث فرمایا، دین کو مکمل فرما کر اسے تمہارے لیے پسندیدہ بھی بنایا، بلکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر کے اپنی نعمت کو بھی مکمل کر دیا، اور اعلان فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کامل کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا۔ سورۃ المائدہ آیت 3۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان کر راضی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کلمے پر ثابت قدم رکھے، ہمیں ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں سنت پر عمل پیرا رہنے کی توفیق دے، غفلت اور رسوائی ہم سے مٹا دے، اور ہمیں شعبان میں نیکی کی توفیق دے کر رمضان بھی نصیب فرمائے۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ موحد بندوں کی مدد فرما، یا اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو پرامن اور سلامتی والا بنا دے، یا اللہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے حالات سنوار دے، یا اللہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے حالات سنوار دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو، یا اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق سے نواز، ان کی خصوصی مدد فرما، یا اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو تیرے رضا کے حامل کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ انہیں صرف ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو، جس میں ملک و قوم کی بھلائی ہو یا رب العالمین۔ یا اللہ جو بھی ہمارے ملک کے خلاف برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے، اس کی عیاری اسی کی ہلاکت کا باعث بنا دے، یا قوی یا عزیز۔ یا اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو پرامن اور مستحکم بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری سرحدوں پر معمور فوجیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی خصوصی حفاظت فرما، زخمیوں کو جلد از شفا فرما اور جان نثاروں کو شہیدوں میں قبول فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما دے اور رمضان میں ہمیں قیام و صیام کی توفیق عطا فرما اور ہماری ان عبادات کو قبول بھی فرما یا رب العالمین۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یا اللہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ کرام سے راضی ہو جا، یا اللہ اپنے رحم و کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے بندو، تم عظمت والے جلیل القدر اللہ کا ذکر کرو تو وہ بھی تمہیں یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے، تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين،
اللهم من أراد هذه البلاد بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا، اللهم اشف مصابهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وتقبله منا يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.